नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह को 10 साला जंग के लिए जदीद तरीन असलहा पहुंचा दिया गया है और इसराइल के शैतानी प्लान से, उनके शैतानी मंसूबों से लड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, बरतानिया से, उनके पार्लियामेंट से एक अनबिलीवेबल एक्शन सामने आया है इसराइल के खिलाफ और इसराइल टूटने का जो खौफ है वो बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से खुलकर उसका इजहार किया गया है और इस बारे में भी बताया गया है कि ना सिर्फ इसराइल की तबाही होने जा रही है बल्कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहा है, जितना इस जंग को लंबा लेकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका में शदीद तरीन मुखालफत हो रही है, जो असलहा देने की बात हो रही है अमेरिका की जानिब से, और अमेरिकी सेनेटर्स इस वक्त आड़े हाथों ले रहे हैं बाइडन को और अवाम का एक बहुत बड़ा जो सख्त रिएक्शन है वो वहां पर आ रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, नेतन्याहू के शैतानी प्लान्स क्या हैं, उनके इंतहा पसंद अब नए क्या प्लान्स तैयार कर रहे हैं और उनको काउंटर करने के लिए मज़ामती तहरीक क्या कर रही है। मज़ामती तहरीक की इस वक्त लीडरशिप ईरान में मौजूद क्यों है, ये सारी अहम तरीन जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम कर लेते हैं नेतन्याहू और उसकी काबीना के जो नए शैतानी प्लान्स हैं, जो उन्होंने बताया है कि वो भाई क्या जंग रोक रहे हैं, क्या वो हैकल सुलेमानी बनाने से पीछे हट रहे हैं, जो ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा है क्या वो इससे पीछे हट रहे हैं। तो उस हवाले से नेतन्याहू की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, आप इस इंतहा पसंद का अंदाजा लगाइए। अभी हमने आपको बताया, रिपोर्ट हुआ कि इसकी रेजिडेंसी पर हमला हुआ है, उसके बाद जनाब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो ये जो उसकी स्टेटमेंट सामने आई है, ये मतलब वो हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट जो ऑपरेशन इसका होना है उससे पहले ये इसने स्टेटमेंट जारी कर दी है। आप अंदाजा लगाइए इसकी इंतहा पसंदी का। जरा स्टेटमेंट देखिए जिसमें वो वाज़े तौर पर कह रहा है, नेतन्याहू सेज नथिंग विल स्टॉप रफा ऑपरेशन, कोई भी चीज जो है वो रफा ऑपरेशन को नहीं रोकेगी। देयर विल बी नो विक्ट्री ओवर हमास विदाउट द एंट्री ऑफ आवर फोर्सेस विद रफा एंड वी विल एंटर इट विद सर्टेनिटी। हम एक मुकम्मल सर्टेनिटी, मैंने आपको बताना कि ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को किसी तौर नाकाम नहीं होना चाहिए। देखें, हमास के खात्मे का तो मसला ही नहीं है, हमास तो खत्म हो ही नहीं रही, ना वो इनसे खत्म हो पाएगी। वो तो नॉर्थ के सबसे ऊपर वाले इलाके बैते हनान से खत्म नहीं हुई, तो रफा से उसने क्या खत्म हो जाना है। तो मेन पर्पस तो पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि वो, हालांकि अगर आप ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान याद करें, बिल्कुल शुरू वाले दिनों में जंग के कोई 8वें 10वें दिन उनका बयान आया था कि ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि इनका मकसद तो फ़लस्तीनियों को धकेलना है, उनको शहीद करना है, उनको फाकों से शहीद करना है। तो ये जस्ट इंश्योर कर रहे हैं कि हर सूरत में जो है ना ये ऑपरेशन कामयाब हो, यानी हर सूरत में ये फ़लस्तीनियों को इजिप्ट में धकेलने में कामयाब हो जाए। फिर नाज़रीन, एक और उसने अहम बात की है, क्योंकि इधर उधर से बातें चल रही हैं ना, बहुत सारे मुल्कों ने असलहा बंद भी कर दिया है। अमेरिकी पोजीशन जिस तरह से मतलब अवाम की पोजीशन है, और अवाम की पोजीशन की वजह से मिडल ईस्ट में हमने देखा है किस तरह तब्दीली आ रही है। कनाडा जैसे मुल्क में देखा हमने कैसे तब्दीली आ रही है, यूरोपीय ममालिक में किस तरह तब्दीली आ रही है। तो क्या पता अमेरिका को कल क्या हो जाए। एक बाइडन ही है ना जो कहता है मैं सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट हूँ, अवाम तो इसराइल के साथ नहीं ना खड़े। तो वो कह रहा है कि हम अब अपना असलहा बनाएंगे। नेतन्याहू सेज वी नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट इन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द वेपन्स वी नीड एंड वी विल डू इट इन अ स्मार्ट वे। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि हम अपना जो असलहा है वो बनाएंगे, किसी तौर पर ये जंग नहीं रोकेंगे। अच्छा, आगे चलिए। तो इसका जो सबसे इंतहा पसंद मिनिस्टर है बेन गवर, उसने क्या काम किया है, वो जनाब जॉर्डन वैली में पहुंच गया है, यानी वेस्ट बैंक के अंदर, और वहां पर जनाब उसने जाकर नई सेटलमेंट्स बनाने का ऐलान कर दिया है। और तकब्बुर भरी इसकी लैंग्वेज चेक करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनकी जो 3000 साल हिस्ट्री है ना, 2000-3000 साल जितनी भी इनकी हिस्ट्री है, ये सारी कनेक्टेड है। इनको वो भी याद है कि ये अरबों के हाथों किस तरह गुलाम बने रहे। तो अब ये इनकी लैंग्वेज में वो सारा नजर आता है कि हमने आज अरबों को कैसे जकड़ा हुआ है, आज अरब हमारे किस तरह से गुलाम बने हुए हैं, आज हम यहां पर जो मर्जी कर रहे हैं, हमें यहां से निकाला गया था, आज हम इस जहां के मालिक हैं, इस पूरे मिडिल ईस्ट के मालिक हैं, जहां से हमको निकाला गया था। ये तो हमारे सामने मतलब कीड़े मकोड़े, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हमारा। ठीक है, तो वो उनके बयानात में आपको ये सारा
جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. آپ ذرا اس کی لینگویج چیک کریے. این اپروپریٹ زائنسٹ آنسر, یعنی زائنزم, جو زائنزم کیا ہے, زائنزم کیا ہے, ہیکل. او بھائی زائنزم میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کرنا اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا. آپ گوگل پر سرچ کریں تھرڈ ٹیمپل, آپ کو اس کا سٹرکچر مل جائے گا جو جیوز نے بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا ہمارا تھرڈ ٹیمپل ہوگا, اور اس میں مسجد اقصی کو شہید کرنا یہ زائنسٹ لابی کا سب سے پہلا مقصد ہے. گریٹر اسرائیل بنانا یہ زائنسٹ لابی کا حصہ ہے. گریٹر اسرائیل میں کیا ہے, ایجپٹ کے حصے ہیں, جارڈن کے ہیں, شام کے ہیں, لیبنن کے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب کے بھی شامل کیے ہوئے تھے. پھر سعودی عرب سے کچھ تعلقات, وہ نارملائزیشن کی باتیں شروع ہوئی تو وہ اپنے نقشے سے نکال دیے. دس از زائنزم, اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں این اپروپریٹ زائنسٹ آنسر ایکسپینشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف نہال یتیف, ایک نئی سیٹلمنٹ وہاں پر بنانے جا رہے ہیں. وی ارائیوڈ ایٹ دا اوجا سائٹ ان دا جارڈن ویلی اینڈ اناؤنسڈ این انپریسیڈنٹڈ انویسٹمنٹ ان دا سائٹ اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ. ایک بہت بڑی زمین وہاں پر انہوں نے ہتھیا لی ہے. دس از دا فٹنگ زائنسٹ ریسپانس ٹو دا اٹیک that took place last week in the Jordan Valley in which 2 Jews were wounded by gunfire from a terrorist caught in this morning. تو جو 2 ہمارے جیوز زخمی ہوئے اس کی وجہ سے ہم نے اتنی زیادہ زمین جو ہے وہ گھیر لی ہے. اور کنہوں نے زخمی کیا ہے, ٹیررسٹ نے. کون سے ٹیررسٹ؟ جن کی زمین پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. کون سے ٹیررسٹ؟ جن کو 100 سالوں سے آپ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ والے ٹیررسٹ جو اپنی زمین اور اپنے حق اور مقدس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ والے ٹیررسٹ. یار میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیان ہے, یہ اس نے دیا ہے, اس طرح کے کئی بیانات دے رہے ہیں. تو جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کس کو وہ بیان دے رہے ہیں, یہ کس کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں. جب ان کا ڈیفینس منسٹر یا فائنانس منسٹر یا کوئی اور انتہا پسند یہ کہتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کے 7 اکتوبر کے حملے میں جو شامل ہوا ہے کسی عرب ماں کے بچے کو ہم نہیں چھوڑیں گے, تو وہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بس پھر غلامی میں جب آپ پڑ جاتے ہیں تو پھر پڑ جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جناب ان کے جو ہے وہ نئے شیطانی خواب اور نئے منصوبے ہیں. اچھا, اسی درمیان ناظرین کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن ایجپٹ میں بھیج دیا ہے. دوبارہ سے مذاکرات ہونا شروع ہو گئے. وہی مطلب ٹائم بائے کرنا, میڈیا کو نئی ڈیبیٹ دینا کہ میڈیا میں وہ نئے سرے سے ڈسکس ہونا شروع ہو جائے. وہ جو ادھر فوکس ہوتا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, اس سے ہٹ کے ادھر ادھر کی فضول باتیں, کتنے ہی مذاکرات ہوئے, ٹھیک ہے, وہ سب بے معنی ہو گئے. اب پھر ایک نیا جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. خیر اب تو پتہ ہے سب کو, اور نہ ہی مزاحمتی تحریک اس کو کنسیڈر کرتی ہے, اور اس کی جنگ اسی طرح سے جاری ہے. اچھا, یہ تو ان کے اب شیطانی پلانز اور انتہا پسند منصوبے ہیں. لیکن اسرائیلی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیلی ٹاپ کے جو پولیٹیشنز ہیں, جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, جو منسٹرز بھی ہیں, وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نتن یاہو اور اس کے جو چند انتہا پسند ہیں یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ پاسبل ہیں؟ ایک تو اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ تمام اسرائیلی پارٹیز آل اکراس, اب یہ ہوا نا یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے نا, جس کو جارحیت کہنا چاہیے, تو وہاں پر ایک ایمرجنسی گورنمنٹ بنائی گئی ہے جس میں تمام پارٹیز شامل ہیں, یعنی اپوزیشن کو بھی اس گورنمنٹ میں شامل کیا گیا. تو یہ ایک وار گورنمنٹ کہہ لیں یا ایمرجنسی گورنمنٹ کہہ لیں. اچھا, تو تمام پارٹیز کا اس وقت اتفاق رائے ہے کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ جو ہے نا نتن یاہو کے منصوبے یہ کامیابی سے زیادہ اسرائیل کی تباہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں وہاں پر ہر ایک گریٹر اسرائیل کا حامی ہے, وہاں پر ہر ایک تھرڈ ٹیمپل کا حامی ہے, ہر ایک. لیکن بھائی آپ دیکھیں گے گراؤنڈ ریالٹیز کیا بدل چکی ہیں, اور آپ غزہ کیا مطلب غزہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, اس حزب اللہ کو جو میزائل مل گئے ہیں, جو باقی ایکسس آف ریزسٹنس آ کر کھڑی ہو گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سارا کر جائیں گے اور آپ کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا. تو 3-4 بندوں کو کون سا گریٹر اسرائیل نظر آ رہا ہے جو باقی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا؟ میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھ دیتا ہوں کہ باقی سب یہ مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات میں فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. یہ جنگ اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے. یہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے, نتن یاہو opposed showing flexibility and was surprised that most liquid ministers supported expanding the powers of the negotiating team. کہ تمام منسٹرز نے
اس بات کے اوپر وہ ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس کی پاورز بڑھانی چاہیے، اس کا مینڈیٹ بڑھانا چاہیے تاکہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ پھر انہوں نے کہا اسرائیلی میڈیا، آل ممبرز آف دا لیکوڈ گورنمنٹ ایکسپٹ گیلنٹ اینڈ نیتن-یاہو وانٹ ٹو شو فلیکسیبلٹی ان دا نیگوسیشن۔ وزیر دفاع گیلنٹ اور نیتن-یاہو کے علاوہ سارے جو ہیں وہ فلیکسیبلٹی کی بات کر رہے تھے اور مذاکرات کی کامیابی کی بات کر رہے تھے۔ اچھا آگے چلیے، ایک بہت بڑی پارٹی ہے اس کا سربراہ جو اس وقت منسٹر بھی ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اپوزیشن بھی ادھر شامل ہو گئی، تو گیدیون سار یہ وہاں کی ایک فیمس شخصیت ہے، منسٹر بھی ہے، اس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ The government must be changed because it's not good in itself and is not good at managing war۔ یہ حکومت چینج ہو جانی چاہیے کیونکہ یہ نہ ہی وار کو صحیح طرح سے مینج کر رہی ہے، یعنی اعلان کر رہی ہے گریٹر اسرائیل کا، اعلان کر رہی ہے فلانے کا، اعلان کر رہی ہے فلانے کا، لیکن یہ نہ ہی خود میں اچھی ہے اور نہ ہی یہ جنگ اچھے سے مینج کر رہی ہے، اس لیے یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس لیے اس کو بدل دینا چاہیے۔ تو میں بات ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ بھائی اگر وہ فاتح ہو رہے ہیں تو سب سے زیادہ فتح تو ان کے حکومت کے منسٹرز کو نظر آنی چاہیے، اور نیتن-یاہو کو وار ہیرو سمجھنا چاہیے، جیسا کہ یہ 96 میں جب پہلی بار وزیر اعظم بنا تھا تو تب نعرے لگے تھے کہ مسیح از کمنگ، مسیح از کمنگ، کیونکہ اس کے استاد نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ نیتن-یاہو جو ہے یہ ٹیمپل بنائے گا، اور یہی جو ہے وہ مسیح جو دراصل تو یہ دجال کا ہی ویٹ کر رہے ہیں نا، مسیح دجال کا، یعنی یہ پورا لفظ تو اسی طرح سے، تو اس کے آنے میں یہ کارگر ثابت ہوگا۔ اچھا بہرحال تو اس وقت تو وہ نعرے لگے تھے، تو اب ان کو یہ فتح کیوں نہیں نظر آ رہی، اب وہ نیتن-یاہو کے مجسمے کیوں نہیں لگا رہے؟ پھر اگلی بات دیکھیے، the prolongation of the war has had an impact on the northern front, the issue of the kidnapped people and are standing internationally۔ یہ جو پرلونگ کر رہے ہیں وہ جو لیبنان بارڈر ہے اس میں ہمیں امپیکٹ ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی ہمارا امپیکٹ ہو رہا ہے، اور کڈنیپ پیپل بھی کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو ان کے اپنے منسٹرز، ان کا اپنا میڈیا، ان کے اپنے عوام، ان کے اپنے کمانڈرز، ٹھیک ہے، وہ ان کو کوئی فتح نظر نہیں آ رہی، تو ہم اسرائیل کی فتح کو کیسے تسلیم کر لیں؟ کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ عورتوں اور بچوں کو شہید کرنا فتح نہیں ہوتی، وہ ظلم ہوتا ہے، وہ بزدل ترین آرمی کا کام ہوتا ہے جو کہ یہ اس وقت کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، تو فلسطین اور اس کے اتحادیوں کی کیا تیاری ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے تو میں کوئی توقع ہی نہیں ہے، یعنی ان کے جو شیطانی پلانز ہیں وہ تو اسی طرح نیتن-یاہو، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیتن-یاہو کے ہوتے ہوئے آپ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ امن ہو جائے؟ ہاں نیتن-یاہو ہٹتا ہے تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اچھا شاید کوئی امن ہو جائے، نیتن-یاہو کے ہوتے ہوئے امن نہیں ہو سکتا۔ تو فلسطینی کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین اور اس کے اتحادی ان کے شیطانی منصوبے روکنے کے لیے کیا تیار ہیں؟ اس وقت میں جب اسلحہ بھی آ رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو ناظرین جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ حزب اللہ کے حوالے سے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ حزب اللہ کو پہنچا دیا گیا ہے، ان کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے۔ The amount of weapons transferred to Hezbollah is equivalent to 10 years of advanced weapon system۔ اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بھاری مقدار میں جو اسلحہ ہے وہ حزب اللہ کو دے دیا گیا۔ آلریڈی حزب اللہ کیا کر رہی ہے آپ کو پتا ہے، 3 لاکھ راکٹس اور میزائلوں کا ذخیرہ ان کے پاس ہے، جدید ترین ان کے پاس ہے، سارے جو ویپنز ہیں مزید پہنچایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ یہ لگائیے کہ بھائی یہ اسلحہ دیا کس نے ہے؟ یہ روس اور ایران کے علاوہ ان کو یہ اسلحہ کون دے سکتا ہے؟ یا نارتھ کوریا اور چائنا کے علاوہ ان کو یہ اسلحہ کون دے سکتا ہے؟ تو پوری تیاری ہے ان سے لڑنے کی۔ دیکھیں ٹاپ پرائرٹی حزب اللہ کی بھی یہی تھی، ایران کی بھی یہی تھی، سب کی یہی تھی کہ جنگ بندی ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا؟ صرف اور صرف فلسطینیوں کی جو سفرنگز ہیں ان کو روکنا تھا، جو اس وقت وہ مشکل ترین ٹائم سے گزر رہے ہیں، صرف اس کو روکنے کے لیے جنگ بندی ٹاپ پرائرٹی تھی۔ لیکن اسرائیل نے دوسرا رستہ چنا، اسرائیل نے تباہی اور جنگ کا رستہ چنا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جنگ لڑی جائے گی جس میں اسرائیل کا اس ریجن میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ والی جنگ لڑنے کا پوری طرح سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جو اسلحہ دیا گیا ہے اس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کی تیاری ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، میں حماس اور باقی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، جو ان کی تیاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن جو کچھ ناظرین برطانوی پارلیمنٹ میں ہوا ہے نا، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی غیر معمولی ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے۔ جنہوں نے زمین لے کر دی اسرائیلیوں کو، اصل میں جنہوں نے زمین لے کر دی ہے نا وہ بریٹن ہے۔ حالانکہ امریکہ سے جو ان کا اتحاد ہوا ہے نا وہ تو 60s میں ہوا ہے،
اور امریکہ کی جو پرائرٹی تھی وہ ایجپٹ تھا کہ ایجپٹ سے وہ اس طرح کا اسٹریٹجک ریلیشن بڑھائیں، لیکن ایجپٹ سے ان کی نہیں بن سکی، تو الٹیمیٹلی یہ 60s میں آ کر اسرائیل سے ان کا تعاون شروع ہوا۔ تو اصل جو ان کا اتحادیہ وہ تو برطانیہ ہے، برطانیہ نے ان کو زمین لے کر دی۔ بالفورڈ جو ڈیکلیریشن ہوا وہ کون تھا؟ بالفورڈ برطانوی تھا، تو یہ برطانیہ نے زمین لے کر دی۔ آج ان کا پارلیمنٹ، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ زمین لے کر دینے والے وہی ہیں۔ سب سے بڑے اگر اتحادی اگر آپ کہیں نا اسرائیل کے تو وہ برطانیہ ہے۔ اچھا، تو آج برطانوی پارلیمنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاؤس آف دا کامنز، اسرائیل's actions endanger its security and security of the Britain، کہ اسرائیل کے جو اقدامات ہیں اس نے جو اسرائیل کی سیکیورٹی کو تباہ کر دیا ہے، اور نہ صرف اسرائیل کی سیکیورٹی کو بلکہ برطانیہ کی سیکیورٹی کو۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی سٹیٹمنٹ فلسطین کی فتح کو سمجھنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی جو آج برطانوی پارلیمنٹ سے آ گئی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو انہوں نے یہ مان لی کہ اسرائیل فتح کی طرف نہیں بڑھ رہا بلکہ شکست اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلی بات انہوں نے مان لی کہ اس نے اپنی سیکیورٹی، بھائی اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی ہے، تباہی ہو رہی ہے تو اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دیا نا۔ یعنی یہ ایک پوری 75 سالہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کی سیکیورٹی، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ایک پورا ڈاکٹرائن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قبضہ تھا نا، ایک ناجائز قبضہ تھا، تو اس کو قائم رکھنے کا پورا ڈاکٹرائن ہے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سیکیورٹی بریچ ہو گئی ہے اور یہ مکمل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی بھی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کون سے اسلامی ملکوں کے لشکر ہیں جو برطانیہ عظمیٰ، دا گریٹ بریٹن، جس کی سلطنت سے کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہ کون سے اسلامی لشکر ہیں جن کا رخ گریٹ بریٹن کی طرف ہو گیا ہے؟ یا عربوں کی کوئی فوجیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، یا پھر کوئی عربوں کے ساتھ روس کی فوجیں نکل پڑی ہیں برطانیہ کی طرف؟ ایسا تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر برطانیہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھیے کہ برطانیہ پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ نہ صرف اسرائیل کی سیکیورٹی گئی بلکہ برطانیہ کی اپنی سیکیورٹی جو ہے اسرائیلی اقدامات نے تباہ کر دی ہے۔ تو بات صرف یہ ہے ناظرین کہ دو امپورٹنٹ چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز جو میں ریٹ کر رہا ہوں، بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، وہ عوامی محاذ ہے، وہ عوامی عدالت ہے جس کا خمیازہ اردگان کو بھگتنا پڑا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں آپ کو یہ فنامنا دنوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ حکومتیں پیچھے ہٹیں گی، سفارتی تعلقات ختم کریں گی، اسلحہ بند کریں گی، ٹھیک ہے؟ یہ سارا انہوں نے کرنا ہے۔ تو جو عوام کا اندر سے ریئیکشن آ رہا ہے، یعنی آپ بارڈر بند کر کے اب اس انقلاب کو نہیں روک سکتے۔ یعنی سب سے بڑی چیز جو سیکیورٹی کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ عوامی انقلاب ہے، جس طرح سے عوام کا پریشر بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ حکومتیں، یہ ملک کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی عوام کو بھی یہی سمجھایا گیا تھا کہ اسرائیل کی حمایت ضروری ہے، وہ مذہبی فریضہ ہے۔ آج چونکہ عوام کی پوزیشن بدل گئی تو وہ حکومتیں مشکل میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ عوامی انقلاب۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گلوبل سطح کے اوپر سیکیورٹی تباہ ہو رہی ہے، دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلا امپیکٹ تو انہی عالمی طاقتوں کا ہونا ہے جن کا بنایا گیا یہ آرڈر ہے۔ بھائی اس وقت ان کا آرڈر ہی تباہ ہو رہا ہے نا، تو سب سے زیادہ جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا سب سے زیادہ مفادات کا خطرہ ہے وہ تو پھر انہی عالمی طاقتوں کا ہے جن کا بنایا گیا یہ نظام ہے، جو کہ اس وقت تباہ ہو رہا ہے، جو کہ یمن جیسی ایک فاقہ کاٹنے والی پاور نے اس کو لال ساگر میں دفن کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از ہیوج۔ اس سے بڑی کوئی جو فلسطین کی فتح کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہو نہیں سکتی، اور اس سے بڑی کوئی سٹیٹمنٹ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کتنا بڑا امپیکٹ اس وقت یہ ریزسٹنس جو غزہ میں ہو رہی ہے اور باقی ایکسس آف ریزسٹنس کر رہی ہے، وہ کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر چکی ہے۔ تو ان کے شیطانی پلانز ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، وہ اسرائیل بنائی اسی لیے ہے کہ ہم مسجد اقصی کو شہید کریں گے، ٹیمپل بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے، تو وہ تو اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، لیکن کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ برطانیہ خود دے رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، the government's assessment concluded that Israel does not comply with international law۔ تو آج ان کی زبانوں پر آ گیا کہ یہ کوئی مذہبی فریضے والی ریاست نہیں ہے، یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ انٹرنیشنل لا کی جو خلاف ورزی کرتی ہے اس کو ٹیررسٹ ریاست کہا جاتا ہے۔
تو یہ مذہبی فریضے والی ریاست نہیں، دہشت گردی والی ریاست ہے۔ اچھا، تو یہ ناظرین برطانیہ کی جانب سے اہم ترین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ذرا حماس کیا کہہ رہی ہے، ان کی کیا تیاری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اسرائیلی میڈیا کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ان کی چیخیں آپ واضح طور پر سن سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے We should not be surprised again and Ismail Hania's visit to Tehran is not a coincidence۔ یہ جو اسماعیل ہانیہ دوبارہ سے ایران پہنچ گئے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ وہاں پر وہ بڑی تیاری کر چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے کہ اسماعیل ہانیہ وہاں پر چلے گئے ہیں، وہ وہاں پر ایک بڑی جنگ کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اس پر سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مل چکے ہیں، اتحاد ان کا ہو چکا ہے اور ہمارے خلاف انہوں نے بڑا محاذ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ذرا جو حماس کی سٹیٹمنٹس وہاں سے جاری ہوئی ہیں، وہ اس وقت جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ایران میں بیٹھی ہوئی ہے، ہاں اسلامک جہاد بھی باقی تنظیمیں وہاں پر ہیں، تو وہاں سے سٹیٹمنٹ سامنے ہے اسلامک جہاد اور حماس کی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ۔ The two leadership expressed their appreciation for Iran, its firm position and the strategic support it provides to the resistance and the Palestinian people۔ واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ ایران کی فرم سپورٹ جو ہے وہ حماس اور باقی سب کے ساتھ ہے۔ The two leadership stressed that the success of any indirect negotiation depends on the cessation of aggression and the complete withdrawal of the occupation from all the Gaza Strip, the freedom of the return of the displaced, the entry of aid and the exchange of the prisoners۔ یعنی اسلحہ بھیج دو، بڑی جنگ کی بات کر لو، جو مرضی کر لو، حماس کو آپ پریشرائز نہیں کر سکتے، وہ اپنی پوزیشن پر اسی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آخری سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا the two movements praised supporting resistance operations in Yemen, Iraq and southern Lebanon, which confirms the unity of the resistance fronts۔ تو پوری طرح سے تمام اتحادی جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں اور جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور فلسطین کی آزادی کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، آخر میں امریکی سینیٹرز کی بھی کچھ باتیں رکھ لیتے ہیں۔ ادھر تو بائیڈن پوری طرح وہ تو کہتا ہے میں سب سے بڑا زائنسٹ ہوں، تو بائیڈن کی جو پالیسی ہے، امریکہ کی جو پالیسی ہے یوکرین والی تو فیل ہو گئی، یوکرین کی جنگ تو ہار گئے، افریقہ میں آپ ہار گئے، افریقہ میں آپ کا وڈرال ہو رہا ہے، کریبین سی میں آپ ہار رہے ہیں، ساؤتھ چائنا سی میں آپ ہار رہے ہیں، تو پھر غزہ کی جنگ آپ کیسے جیت جائیں گے جو ابھی تک آپ نہیں جیت سکے؟ آلریڈی آپ کی کیلکولیشن کے خلاف چلی گئی ہے، تو وہاں پر ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ ذرا دو تین سٹیٹمنٹ دیکھیے ان کے سینیٹرز کی۔ The Biden administration does not realize the contradiction between his words and actions regarding sending weapons to Israel۔ بات کچھ کرتا ہے، کرتا کچھ ہے۔ The Biden administration sends more bombs to Netanyahu while he ignores its demand regarding Rafah and aid۔ پھر برنی سینڈر کہہ رہا ہے we cannot beg Netanyahu to stop bombing civilians and the next day we send him thousands of bombs۔ پھر ناظرین آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے it is illogical to provide weapons to Israel۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ڈرامے بازی وہاں پر نہیں ہو رہی، بھائی عوام خلاف کھڑے ہیں، بہت بڑی مہم چل رہی ہے، ان کا سینٹ ایک سب سے بڑا ادارہ، مطلب سب سے بڑا ہاؤس ہے ان کا سینٹ، اور وہ واقعتاً سینٹ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے سینیٹرز کی اہمیت ہے۔ تو وہ جب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط پالیسی ہے، یہ نتنیاہو یہ بائیڈن غلط کر رہا ہے، تو کیا اس ویو میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا میڈیا پھر مزید سوالات نہیں اٹھائے گا؟ عوام کا جو پریشر ہے مزید نہیں بڑھے گا؟ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ سپر پاور ہے، اگر وہ غزہ کے سیویلینز کو شہید کرنے کا انہوں نے پورا منصوبہ بنا لیا ہے اور طے کر لیا ہے، تو یہ تو پھر اتنا آسان نہیں ہے کہ سیویلینز کی شہادتوں کو روکا جائے۔ لیکن پھر بات یہ ہے کہ پھر آپ سے بھی اسی لحاظ سے پھر جنگ لڑی جائے گی، آپ سے بھی پھر پورے جو بدلے ہیں وہ لیے جائیں گے، اور اسی چیز کی اس وقت تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، برطانیہ کی، کہ وہ بات کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کا احساس کر رہے ہیں یا فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، وہ فلسطینیوں کا احساس یا فلسطینیوں سے ہمدردی نہیں جتا رہے۔ ان کو لگ رہا ہے جو مطلب ایک تو بائیڈن ہے ہتھیار دے رہا ہے سارا کچھ، ان کو لگتا ہے جب برطانیہ میں یا امریکہ میں بات ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ جو صدیوں سے انہوں نے پروجیکٹ بنایا اسرائیل وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہماری پالیسی غلط ہے۔ یہ جب وہاں سے بیانات ہم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کو فلسطینیوں سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ تو یہ بہرحال حقائق ہے جو آپ کے سامنے رکھے، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔